ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी में 3 अलग अलग झड़पों में 2 पाकिस्तानी समेत 7 मिलिटेंट हलाक। सरकार ने जम्मू कश्मीर की खवातीन को अपने ज़ाती रोजगार यूनिट के क़याम के जरिए आमदनी हासिल करने वाली तेजस्विनी स्कीम को इंतहाई अहमियत का हामिल दिया करार। योगा का आलमी दिन मनाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की सतह की असल तकरीब होगी मैसूर में। और गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 12,781 नए मामला दर्ज, 8,537 अफराद हुए शिफायाब। अब खबरें तफसील के साथ। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में फोर्सेस के साथ कल शुरू हुई झड़प में आज मजीद 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें वो गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट शौकत अहमद शेख भी शामिल है, जिसने लोलाब के जंगलाती इलाके में बाकी मिलिटेंटों की मौजूद होने के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी और इलाके में उसे साथ ले जाने के दौरान वो मुहासरे में फंस गया था और फिर मारा गया। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान इलाके में 2 मिलिटेंट कल ही मारे गए थे जो पाकिस्तानी थे। इस तरह से इस झड़प में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, जहां वारदात से असलह और गोला बारूद समेत काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ है। एक और झड़प में जो कल की दरमियानी रात के दौरान पुलवामा जिले के चाटपोरा इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान उस वक्त शुरू हुई जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां का घेराव किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम जब मुश्तबे मकाम की तरफ पेशकदमी करने लगी तो मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की, जिसके बाद तरफेन में झड़प छिड़ गई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है, ताहम उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। इससे पहले कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपोरा इलाके में भी कल के तसादुम के दौरान हिफाजती अमले के हाथों 2 मिलिटेंट मारे गए थे। वादी में रवा माह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम आराइयों में अचानक इजाफा देखने को मिला है। इधर कश्मीर जोन पुलिस ने आईजीपी कश्मीर का हवाला देकर एक ट्वीट में बताया है कि मासूम शहरियों, जिनमें खवातीन और बच्चे, निहत्ते पुलिस एहलकार और बैरून रियासत के मजदूर शामिल हैं, को निशाना बनाकर मिलिटेंट वादी में अमन कायम करने की सरकार की कोशिशों में रुकावट नहीं डाल सकेंगे। आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां पूरी वादी में खासकर गैर मुल्की मिलिटेंटों के खिलाफ जारी रहेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की तरक्की पर जोर दिया है और कहा है कि साइबर सिक्योरिटी के एतबार से मुल्क को महफूज बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भारत साइबर सिक्योरिटी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में साइबर तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सिक्योरिटी के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए कही। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत सभी शोबों में आगे बढ़ रहा है और सभी सतहों पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बेहतरी भी आ रही है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का नजरिया और मकसद ये है कि हर हिंदुस्तानी को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की वजह से अवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं और वो बाइख्तियार बन गए हैं। कल योग का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाएगा और असल तकरीब मैसूर में होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी योग के होने वाले बड़े प्रोग्राम की क़यादत करेंगे। योग का आलमी दिन चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बरस में मनाया जा रहा है, इसीलिए मुल्क के 75 मखसूस मकामात पर योग का आलमी दिन मनाया जाएगा। योग के आलमी दिन की एक दीगर खसूसियत गार्डियन ड्रिंक होगी, जो कि एक रिले योगा तकरीब होगी, जिसके तहत बैरून मुल्क भारतीय मिशनों की जानिब से मुनक्किदा योग के आलमी दिन के प्रोग्रामों की डिजिटल फीड को दिखाया जाएगा। मुख्तलिफ मरकजी वज़रा मुख्तलिफ मखसूस मकामात पर योग के प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से कहा है कि वो योग के बैनुल-अक़वामी दिन को कामयाब बनाएं और इसे मजीद मकबूल बनाएं। इस साल योग का मौजू है इंसानियत के लिए योग। तेजस्विनी स्कीम जम्मू कश्मीर की खवातीन को अपने ज़ाती रोजगार के यूनिट कायम करने के लिए माली मदद फराहम करती है। एक सरकारी प्रेस बयान में बताया गया है कि मालसाजी, सर्विस, ट्रेडिंग और छोटे मोटे कारोबार वगैरह जैसी सरगर्मियों में
آمدنی حاصل کرنے کی خاطر خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جموں کشمیر سرکار نئے یونٹوں کو قائم کرنے یا موجودہ یونٹوں کو جدید بنانے کے لیے آسان شرطوں پر قرض کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جون 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی طرف سے شروع کی گئی تیجسونی اسکیم بالغ خواتین کے لیے امداد فراہم کرنے والا ایک پروگرام ہے، جس کے ذریعے ایسی خواتین کو اپنے خود کے کاروباری یونٹوں کے ذریعے بااختیار اور خود انحصار بنایا جائے گا۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد 18 سے 35 برس کے عمر کی خواتین کو اپنے ذاتی روزگار یونٹ قائم کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت خواتین کارخانہ دار جموں کشمیر بینک سے مدرا کے تحت 5 لاکھ روپے تک کی مالی مدد حاصل کر سکتی ہیں۔ مشن یوتھ جموں کشمیر سبسڈی کے طور پر 50,000 روپے کی رقم یا پروجیکٹ لاگت کا 10% حصہ دے گا۔ علاوہ ازیں لون کا سود کا حصہ خصوصی مراعات کے طور پر مشن یوتھ ہی سپانسر کرے گا، جبکہ خواتین کارخانہ داروں کے لیے قرض کی ادائیگی انٹرسٹ کے بغیر ہوگی۔ اس اسکیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی تمام اہل خواتین کو مالی مدد فراہم کی جائے جو جموں کشمیر کی ڈومیسائل ہیں اور جن کی تعلیمی قابلیت میٹرک یا اس سے زیادہ ہو۔ پریس نوٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ مشن یوتھ نے اسکیم کے تحت رواں مالی برس کے دوران 2000 خواتین کارخانہ داروں کو لانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کمشنر JNK نے سری نگر میں آج ایک میٹنگ میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں تمام افسروں جن میں RTOs اور ARTOs شامل تھے نے شرکت کی۔ ٹرانسپورٹ کمشنر نے محکمے کے کام کاج میں شفافیت اور بہتری لانے پر زور دیتے ہوئے محکمے میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی اہمیت اجاگر کی۔ میٹنگ میں تمام ضلعوں میں HSRP یعنی ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس کو لگانے کے عمل کا جائزہ لیا گیا اور سبھی RTOs اور ARTOs کو ہدایت دی گئی کہ وہ HSRP لگانے کے کام میں تیزی لائیں اور ان گاڑی مالکان کے خلاف کڑی کارروائی کریں جو موٹر وہیکلز ایکٹ کے مطابق اس طرح کے نمبر پلیٹ لگانے میں کوتاہی کے مرتکب پائے جائیں گے۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ HSRP کی بکنگ آن لائن وسیلے کے ذریعے کرنے کا بھی آغاز کیا گیا ہے اور اس تعلق سے تمام RTOs اور ARTOs کو HSRP کی بکنگ کے لیے وسیع تشہیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کمشنر سیکریٹری فلوریکلچر پارکس اینڈ گارڈنز شیخ فیاض احمد نے آج ڈائریکٹر فلوریکلچر فاروق احمد کی موجودگی میں باغوں کے جدید ساز و سامان کو متعارف کیا۔ گھاس کاٹنے کے مشین کے بیڑے کا افتتاح کرتے ہوئے کمشنر سیکریٹری نے کہا کہ محکمے کی توجہ باغوں کے آلات کی مکمل جدید کاری پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھاس کاٹنے کی مشین پر سواری کا تعارف کام کی کارکردگی اور باغیچے کے کاموں کی تاثیر کو جدید بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے مزدوری کا فرق کافی حد تک پر ہوگا، وقت اور پیسہ کم ہوگا اور باغوں کے کاموں میں اضافہ ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کلگام جولائی مہینے میں اہربل اور چرنبل سیاحتی مقامات پر بڑے سیاحتی میلے منعقد کرنے کی تیاری میں جٹی ہوئی ہے۔ ان میلوں کو منعقد کرنے کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے آج ایک میٹنگ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس میں مختلف سرگرمیوں جن میں کلچرل پروگرام، ٹریکنگ، کھیل مقابلوں اور گھڑ سواری شامل ہیں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں سچن کمار نے آج ایک میٹنگ طلب کر کے رواں مالی سال کے دوران ضلع میں مختلف محکموں کی سکیموں کی پیش رفت اور اہداف کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام ترقیاتی کاموں پر باقاعدہ نگاہ رکھنے اور محکموں کے مابین زیادہ سے زیادہ تال میل قائم کرنے پر زور دیا تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے صاف و شفاف اور جواب دہ انتظامیہ بنانے پر زور دیا تاکہ عام لوگوں کی بہبود کے کام بہتر طریقے سے کیے جا سکیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے اس موقف کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ جموں کشمیر کی مجموعی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اپنی پارٹی مسلسل جدوجہد کرنے کی وعدہ بند ہے۔ وہ آج اوڑی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کے تمام خطوں اور عوام کو انصاف فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سیاست سے گریز کیا جانا چاہیے جس نے اب تک جموں کشمیر کے لوگوں کو صرف تکلیفیں اور مصیبتیں دی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ 19 کے کل 12,781 نئے معاملات کی خبر ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اس مدت کے دوران 8,537 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ سردست صحت یابی کی شرح 98.61% ہے۔ بھارت میں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی تعداد فی الحال 76,000 سے زیادہ ہے، جو کل معاملات کا 0.18% ہے۔ متاثر پائے جانے کی ہفتہ وار شرح فی الحال 2.62% ہے، جبکہ متاثر پائے جانے کی یومیہ شرح 4.32% ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 196 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,80,000 سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں آج کووڈ 19 کے 19 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 12 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 7 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 12 متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں۔ یوٹی میں اب سرگرم مریضوں کی تعداد بڑھ کر 169 ہو گئی ہے۔ بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,797 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح سے ایسے ٹیکوں کی مجموعی تعداد اب 2,31,87,675 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے بھارت کو ایک صحت مند ملک بنانے کی خاطر ہر سطح پر کام کیا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے طبی سائنس میں امتحانات کے قومی بورڈ کے 21ویں کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا ہے کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اسکیم ہر کنبے کو ہر برس 5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا کی شروعات بھی اسی نظریے کے ساتھ کی گئی ہے تاکہ عام آدمی خاص طور سے غریبوں کو مناسب قیمت پر معیاری ادویات فراہم کی جا سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بنگلورو پہنچے، جس دوران انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں برین سیل سے متعلق تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا، جسے 450 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے باگچی پارتھا سارتھی اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ بعد میں وزیر اعظم نے بنگلور یونیورسٹی کیمپس میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے وہاں ایسے 150 ITIs کو قوم کے نام وقف کیا جن کا ٹیکنالوجی ہبز میں درجہ بڑھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کرناٹک کے 2 روزہ دورے پر گئے ہیں اور ان کا دیگر پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے بلند پایا اولیاء کرام حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید صالح خان رحمۃ اللہ علیہ خان صاحب کے عرس مبارک پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے مبارکبادی کے اپنے مشترکہ پیغام میں کہا ہے کہ ان اولیاء کرام نے اسلام کی جو آبیاری کی ہے وہ تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان بلند پایہ ولی کاملین کے عرس مبارک کل منائے جا رہے ہیں۔ دریاسنا پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے عرس مبارک حضرت سید محمد امین اویسی منطقی رحمۃ اللہ علیہ علی قدل سری نگر اور عرس مبارک حضرت شاہ صادق قلندر رحمۃ اللہ علیہ لار گاندربل کے پیش نظر ان ضلعوں کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ زائرین کی سہولیات کے لیے تمام تر انتظامات بہم رکھیں۔ شوپیاں کے ایک سرکردہ طبی پیشہ فرد خواجہ محمد اکبر ملک طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 95 برس کی تھی۔ ان کے انتقال پر بار ایسوسی ایشن شوپیاں ورکنگ جرنلسٹس ایسوسی ایشن اور ٹریڈرز فیڈریشن شوپیاں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اور اب موسم۔ وادی میں آج بھی دن بھر مطلع ابر آلود رہنے کے بیچ اکثر مقامات پر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق وادی میں موسم ناسازگار رہا اور پچھلے 2-1 روز سے وادی کے کچھ اوپری علاقوں میں ہلکی برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوتی رہیں۔ دریاسنا موسمیات محکمے نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس تھا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا.